अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो डेली आ रहे हैं उनका तो कि फिर क्या ही कहना, उनका तो मज़े हैं उनके तो। वो तजवीद भी बहुत अच्छे से सीखेंगे और अरबिक ग्रामर भी बहुत अच्छे से सीखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बंदा हर रोज़ टाइम निकाल रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है अपनी ज़िंदगी में टाइम की। जो लोग आजकल देते नहीं हैं, टाइम होने के बाद भी नहीं देते हैं, तो आप दे रहे हैं तो माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा अजर देगा। एंड आदिल भाई, यू देयर? आई थिंक वी कैन स्टार्ट। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सभी खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस क्लास में आपका खैर मकदम है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी तजवीद से मुतालिक और मखारिज से मुतालिक होगी कि तजवीद क्या है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी जानेंगे। और उसके बाद फिर हमारी जो 30 मिनट की जो क्लास होगी ना, वो होगी हमारी तहारत से मुतालिक कि तहारत का लुग़वी मानी क्या है और तहारत क्यों ज़रूरी है, तहारत क्या है इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए खैर, शुरू करते हैं। आप रेडी हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो देखें, आप सबको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तजवीद जो है वो क्यों ज़रूरी है ना? तजवीद हम क्यों पढ़ें? तजवीद को समझना क्यों ज़रूरी है? तजवीद क्या है? कोई सवाल कर सकता है, जाहिर है कोई सवाल कर सकता है कि तजवीद से ही कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी तजवीद के बगैर भी तो पढ़ा जा सकता है ना, लेकिन तजवीद से क्यों ज़रूरी है? तो ये जो सामने नज़र आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको समझेंगे। इससे का यही हमारा जवाब है, ठीक है। इसी से हमें जवाब मिलेगा कि तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखें, तजवीद का लुग़वी माने तो सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं तजवीद का जो लफ्जी माना है, यानी लुग़वी माना। यानी जैसे डिक्शनरी में सबके मीनिंग्स होते हैं ना, इसी तरह से अरबी में तजवीद को क्या कहते हैं वो जानते हैं। तजवीद का लफ्जी माना है जवदा युजव्विदु तजवीदन, यानी इसका मतलब होता है अच्छा करना, बेहतर बनाना। यानी तजवीद का जो लुग़वी मानी है, समझ पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना आपको बहुत अच्छे से? कट तो नहीं रही? नेट इश्यू तो नहीं हो रहा? ओके ओके। जी जी जी, बहुत अच्छे। तो तजवीद का क्या मतलब है? अच्छा करना, बेहतर बनाना। ये इसका लुग़वी मानी है तजवीद का। अच्छा करना, बेहतर बनाना, यानी हरूफ को उसकी अच्छी अदायगी के साथ, मखारिज के साथ अदा करना, इसको बोलते हैं तजवीद। ठीक है, अच्छा करना, बेहतर बनाने को तजवीद कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है तजवीद का इस्तिलाही माना। तजवीद का इस्तिलाही माना क्या है? हुरूफ को उनके मखारिज और सिफात के साथ अदा करना। हुरूफ को उसके मखारिज, मखारिज बोलते हैं यानी जहाँ से हरूफ निकलते हैं, यानी अदायगी होती है, जहाँ से हरूफों की अदायगी होती है ना। जैसे हम बोलेंगे बा, ता, सा। अब जैसे मैं सा बोल रहा हूँ, सा, तो ये सा जब वो से सा बोल देते हैं, है ना। जैसे हम पहले बचपन में हमने देखा होगा, पढ़ा होगा, और आज भी पढ़ा जाता है। जैसे अलीफ बे ते से, है ना, बे ते से भी बोल देते हैं। और इसे सा को से बोल देते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो इस्तिलाही माना है उसका ये हरूफ को उनके मखारिज, मखारिज यानी जो अदायगी होती है जहाँ से, जैसे जहाँ जहाँ का मखरज होता है, जैसे गले का मखरज क्या है, हलक का मखरज क्या है ना। इसी तरह से हमारे जो खैशुम होता है, खैशुम मैं बताऊंगा आगे चल के कि खैशुम किससे कहते हैं। ठीक है, जौफ किससे कहते हैं। हलक तो आपको पता है, हलक होता है हमारा, उसमें 3 हरफों की, कितने हरफों की अदायगी होती हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम जानेंगे। तो आप बस ये इसको गौर व फिक्र से सुने और उसको याद रख लें। और अगर आपके पास कॉपी है या पेन है तो और भी अच्छी बात है, ताकि आप इसको और अच्छे से जो है वो समझ सकेंगे फिर आगे चल के।
چاہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، تو اس سے اور بھی آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں۔ تو تجوید کا جو لفظی معنی ہم نے جانا وہ ہے جوادہ یجوید، تجویدن یعنی اچھا کرنا، بہتر بنانا۔ اسی طرح تجوید کا اصطلاحی معنی ہے حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ، یعنی کلمات کو صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب کلمات کو صفات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کلمہ، کوئی کلمہ ہے، کوئی جملہ ہے، جیسے کہ کھانا ہے، اب اس کو اس کی صفات کے ساتھ یعنی ٹھہر کر کس طریقے سے ادا ہوگا، ہے نا، اس کو اس طریقے سے ادائیگی، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ بہت اچھی قواعد اس کی، بہت اچھے سے پڑھتا ہے، تو وہ صفات کے ساتھ ادا کرنے کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، اصطلاحی معنی۔ اب سیکنڈ جو وہ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہے تجوید سے پڑھنے کا حکم۔ قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، یہ آیات آپ نے ضرور سنی ہوگی، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کا حکم دیا ہے کہ قرآن کو کس طرح پڑھا جائے؟ ترتیل کے ساتھ، یعنی اس کے جو صفات ہیں، اس کے جو معنی، یعنی اس صفات کے ساتھ ہے، مخارج کے ساتھ ہے، تجوید کے ساتھ ہے، اس طرح سے قرآن پڑھا جانا چاہیے، اور یہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تو قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ترتیل کے ساتھ، ورتل قرآن، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اتنی باتیں آ گئی ہیں تو مجھے بتا دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح اب ترتیل کا جو مطلب ہے وہ حضرت علی سے بھی ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کا مطلب بتایا کہ ترتیل کا یعنی کہ حروف کو تجوید کے ساتھ، حروف وقف معرفت کے ساتھ پڑھنا، ہے نا، وہ تجوید الحروفی ہے نا، اور معرفت وقوفی یعنی کہ اس کے معرفت کے ساتھ، یعنی کہاں پر ٹھہرنا ہے ہمیں، کہاں پر رکنا ہے۔ بہت سے بولتے ہیں اب جیسے کہ یہ ہے کہ یا لمون بولنا ہے یا لمون بول دیتے ہیں، ہے نا، اس طرح سے اس کے معرفت کے ساتھ پڑھنا اور اس کو ٹھہر کر پڑھنا، یعنی کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھا جائے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی تجوید جانتا ہے اور وہ جان بوجھ کر تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہ گنہگار ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر جو تجوید نہیں جانتا اور وہ سیکھتا ہے یعنی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر بھی ملے گا اللہ کے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ اس میں اٹکتا ہے، رکتا ہے نا، اٹک اٹک کے کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے ایفرٹ کو ڈبل لگ رہی ہے، محنت لگ رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ خواہش ہے اس کی کہ میں قرآن کو اچھے سے پڑھ سکوں، ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا نا اس کا اجر۔ وقت بھی اس کو زیادہ لگتا ہے پڑھنے میں، تجوید کے ساتھ سمجھنے میں، سیکھنے میں، تو اس لیے کیا ہے کہ اس کو ڈبل اجر بھی ملے گا۔ اور دوسرا جو تجوید کے ساتھ جانتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے تجوید کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ جانتا ہے اچھا پڑھنا، لیکن اس طرح سے وہ نہیں پڑھاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ہم کچھ بچوں کو پڑھا دیں جو حافظہ کر رہے ہیں، یعنی حافظہ کر رہے ہیں ان کو پڑھا دیں، اور باقی عامی لوگ ہیں ہماری طرح، تمہاری طرح عام لوگ ہیں، تو ان کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھایا جائے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے تجوید کے ساتھ یعنی کہ چاہے حافظہ کرنے والا ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی یعنی ہماری تمہاری طرح ایک عام آدمی ہو، وہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا سب کا حق ہے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ سب کو پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ اسی طرح لازمی حکم جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتا ہے۔ دیکھیں آپ کو اس میں حدیث نظر آ رہی ہے، وہ ہے حروف کی مخارج کے ساتھ پڑھنا اور وقت کی پابندی کرنا، ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو جو ہے حروف کے مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا کہ مخارج کسے کہتے ہیں، یعنی اس کے مخارج آپ سن لیں، جو بگنرز ہوں گے ان کو ہو سکتا ہے میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اس لیے میں اس جملے کو بار بار دوہرا رہا ہوں، مخارج کا مطلب بار بار بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے ہمارے جو حضرات ہوں گے اس میں ان کو تو پتا ہوگا مخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن بہت سے بگنرز ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں مخرج اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں سے ادائیگی ہوتی ہے حروف کی، جیسے میں نے بولا با، اب اس کا مخرج یعنی یہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح میں بود بول رہا ہوں، بود، تو یہ نکل کہاں سے رہا ہے، یعنی اس کی ادائیگی کس جگہ سے ہو رہی ہے،
ہمارے منہ کے اندر سے، حلق کے اندر سے، ہے نا؟ تو اس جگہ کو نکلنے کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ہوپ کہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا جو ہمارے بگنرس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تجوید کہتے ہیں اوپر جو لکھا ہے کیا، اچھا کرنا، بہتر بنانے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تجوید کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے ہیں نا، تو کیا ہو سکتا ہے، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، اگر ہم اس کے ادائیگی یعنی جو صفات ہے اس کی صفات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اگر ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، جیسے سبھی کو یہ صورت آتی ہے نا، قل هو اللہ احد، اب اس میں شروع میں کیا ہے، قوف ہے، قوف، قوف، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قوف کو اگر چھوٹا جو یہ کاف ہے، جو کاف پڑھتے ہیں جسے ہم کاف، تو قل هو اللہ احد کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ کھاؤ، نعوذ باللہ، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہہ دو کی جگہ کیا ہو جائے گا، کھاؤ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کئی عربک میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اور تو اس کی اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، نماز میں بھی ہماری سورہ فاتحہ ہوتی ہے، اس کو اس کی ادائیگی کے ساتھ، جیسے اعوذ باللہ، اعوذ، عین کی آواز نہیں آئے گی، جیسے اعوذ پڑھ دیتے ہیں بہت سے، اعوذ باللہ من الشیطانی، شیطان پڑھ دیتے ہیں، شیطان نہیں پڑھتے، شیطانی رجیم، ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میننگ چینج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس پہ گناہ بھی مل سکتا ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ بھی میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ پھر سے کیا، میرے خیال میں کیا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو قل هو اللہ احد، یعنی قل هو اللہ احد، احد پڑھ دیتے ہیں، ہے نا؟ ہا لگا دیتے ہیں جو اس میں ہا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، ہا ہے، تو قل هو اللہ احد۔ دیکھیں ہمارے لیے نورانی قاعدہ مکمل کر لینا، قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لازمی ہے یہ بھی، اور یہی سیکھنا ہے ہمیں، کیونکہ قرآن پڑھنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ حروفوں کی اس کی ادائیگی آ جائے، کیونکہ آلموسٹ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں بہت اچھے سے، ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا پڑھنا جانتے ہیں، بڑی اچھے سے ان کی سپیڈ بھی ہوتی ہے قرآن کو پڑھنے میں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حروفوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے نا، وہ درست نہیں ہو پاتی ہے۔ جی 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 بالکل، قلب، کتا، اسی طرح سے قل هو اللہ قلب ہوتا ہے نا، تو قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور اسی طرح قل هو اللہ، اگر کاف یوز کرتے ہیں ہم تو کیا ہوگا، کھاؤ ہوگا، لیکن یہ سینٹنس نہیں بنتا ہے عربک میں، بٹ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ کل کا مطلب ظاہر ہے کھاؤ، تو وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمے کے ساتھ آپ کے لیے کافی ہے، اگر آپ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں نا، صرف سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو، صرف سمجھنا ہے آپ کو، تو صرف آپ کے لیے عربی میں کافی ہے، اس میں ترجمے میں کافی ہے، سوری۔ تو اسی طرح سے دیکھیں ایک اور ایگزامپل دے سکتے ہیں ہم، جیسے کہ یہ ہے انعمتا، اب انعمتا ہم بولتے ہیں نا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، ہے نا، انعمت علیہم، اگر ہم تا پہ جو زبر ہے، زبر اگر ہم اس پہ پیش کر دیتے ہیں، جیسے انعمتو پڑھ دیتے ہیں، کوئی پڑھ دیتا ہے انعمتو، تو میں نے انعام کیا، یعنی کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ تو نے ان پر انعام کیا، انعمت علیہم، کہ بے شک تو نے ان پر جن پر انعام کیا، انعمت علیہم، اور یہاں پر کیا ہوگا، تو میں نے انعام کیا بن گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح سے یہ ایگزامپلس ہیں سمجھنے کے لیے کہ ہمیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ ہم قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں، اچھے سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مخارج اور ہمارے جو قواعد ہوتے ہیں یا تجوید ہوتی ہے وہ درست نہیں ہو پاتی، تو اس لیے میں نے اس پہ زیادہ غور و فکر کرا ہے، اور اس پہ زیادہ زور ڈالنا چاہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو بھی پڑھیں، ٹھیک ہے ہم نورانی قاعدہ بھی پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے نا، جو مخارج ہیں، جو ادائیگی حروفوں کی، وہ درست کریں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پورا پورا لوگوں کے پارے چل جاتے ہیں، کسی کا اماں پارا چل رہا ہے، کسی نے
قرآن کسی کا قرآن شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعوذ اور تسمیہ بھی درست نہیں ہوتے، پتہ ہے آپ کو؟ تعوذ اور تسمیہ بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی درست نہیں ہوتا، اعوذ باللہ من الشیطان ہو جاتا ہے، رحمان ہو جاتا ہے، رحمان نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہمیں اپنے حروفوں کی ادائیگی کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے گھر پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلاس میں ہی صرف جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، اپنے گھر پہ بھی اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے اپنے زبان سے، جو میں مخارج بتاؤں گا نا آپ کو آگے چل کے، کہ کون سا مخرج کیا ہوتا ہے اور کتنے مخارج سے کتنے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ بھی یاد کرنے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ان کو چاہے لکھ لینا کہ اتنے حروفوں کی ادائیگی اتنے مخارج سے ہوتی ہے۔ جیسے مثلا میں بتا دوں کہ حلق میں جو ہے وہ 3 مخارج ہوتے ہیں اور 6 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے، ایسے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کو جب انہوں کے نام یاد ہو جائیں گے تو بڑی آسانی سے جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن آٹومیٹکلی، جیسے ہم اے بی سی ڈی کے لیے پڑھنے کے لیے جیسے ایپل کا ذہن میں اتارتے ہیں نا اپنے، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے، اسی طرح سے ہمیں ان مخارج کو یاد کرنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا ہوگا کہ پھر ہم بڑی آسانی سے ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں نہیں، یہ مخارج اس کا یہ ہے، خیشوم کا مخارج میم ہے، اسی طرح سے، ہے نا؟ جی جی جی، حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، جیسے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ جانتے ہیں، لیکن میں سبھی کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو ابھی نہیں پتا ہے نا۔ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ان کے ساتھ آپ کو تو پتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس میں جن کو نہیں پتا ہوگا، بہت سارے ہوں گے جن کو ابھی فی الحال جو ہے مخارج کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ تھے جن کو ابھی جو ہے تجوید کا لغوی معنی نہیں پتا تھا، یا جو ہم نے ابھی سورہ اخلاص پڑھی ہے، قل هو اللہ احد پڑھا ہے، تو کل کی جگہ کھاؤ ہو جاتا ہے، یہ نہیں پتا تھا؟ جی 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 جی، آپ کو بھی نہیں پتا تھا، جی جی، تو اسی لیے میں نے، جی جی جی، اسی لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ تاکہ ہمارے سبھی جو ہیں بردرس اینڈ سسٹرس سب کو پتہ چل جائے اور سب کو معلومات ہو جائے، ہے نا؟ اچھا ہم تھوڑا سا ایک اور چیز سمجھ لیتے ہیں، ویسے میں یہ کل پڑھانے والا تھا، بٹ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، فی الحال میں ایک کام کرتا ہوں، ایک بار اور آپ سے جو ہے آپ کو ایک بار اور سمجھا دیتا ہوں، کہ دیکھیں ایک بار اور ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، کہ تجوید کا لفظی معنی ہوتا ہے جو ودا یجود تجویدن، یعنی اچھا کرنا، بہتر بنانا، اور تجوید کا اصطلاحی معنی ہے حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ، یعنی کلمات کے صفات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ادائیگی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے تجوید سے پڑھنے کا حکم قرآن میں بھی آتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھیک ہے؟ کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، پڑھو، ہے نا؟ اب آپ نے غور و فکر کیا ہوگا کہ آج کل جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں، رمضان آتے ہیں، رمضان میں تراویح ہوتی ہے، تو معاذ اللہ دیکھا ہے آپ نے کتنا اس میں بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآت کی جو ہے وہ کتنے طریقے ہوتے ہیں قرآت کے نا، اور ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے وہ بھی آگے ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے، کہ جب قرآت کی جاتی ہے تو ان کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، اور آپ میں سے پتہ ہے کسی کو ابھی کہ قرآت کے کتنے طریقے ہوتے ہیں اور ان کے نام وغیرہ پتہ ہے آپ کو؟ اوکے 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 اوکے، ہاں تو انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ اور تو ورتل القرآن ترتیلا، تو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو یہ الگ ہے، وہ جو ساتھ بتا رہے ہیں وہ الگ ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ڈسکشن کریں گے، بٹ وہ میں جو ابھی بتا رہا ہوں وہ آلموسٹ جو جتنے بھی قواعد اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہمارے علماء ہوتے ہیں، حافظہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو 3 طریقے کے علاوہ کوئی اور قرآن کسی طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، جو ساتھ ہے وہ الگ ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، میں بتاؤں گا کہ وہ کس اعتبار سے ہے قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا، وہ قرآت وہ کس ڈیفینیشن اس کی کیا ہے۔ البتہ جو یہ ہے ورتل قرآن ترتیلا، تو اس سے مراد ہم نے لیا ہے کہ قرآن کو اس کے تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو 3 ہے نا میں آگے چل کے بتاؤں گا، تو یہ ہے کہ لیکن اگر آج آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز بھی بہت آتی ہیں، ریلس آتی ہے کہ قرآن میں کس طرح سے لوگ جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حافظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی اسپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں یہ بہت زیادہ غلط ہے،
اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، ہے نا؟ تو اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے 3 دن سے، یہ غور و فکر کرنے والی حدیث ہے، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا، 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا، اس نے قرآن سے کوئی فہم حاصل نہیں کیا، یعنی قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس نے 3 دن سے کم کے اندر قرآن کو پڑھا، تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو جانے؟ یعنی نصیحت کیسے حاصل ہوتی ہے مجھے بتائیں، نصیحت جو ہے وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے ایک آیات پڑھتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس سے نصیحت حاصل ہو رہی ہے؟ جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں پڑھتا ہوں، یہ بڑی سخت آیات لگتی ہے مجھے قرآن کے اندر، تو میں اسے پڑھتا ہوں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اب مجھے بتائیں کہ اس یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کو سمجھ میں آئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں، سنا ہے جس میں؟ نہیں آئی ہے نا؟ لیکن اگر اسی آیت کا میں جب ترجمہ کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا، تبھی تو نصیحت حاصل ہوگی۔ جیسے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کتنا سخت سخت جملہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ اس کا ریزن بھی بتایا، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں عقل دی تھی، یعنی دل دیا تھا، دل، عقل دی تھی، سوچنے سمجھنے کی شمتا دی تھی، عقل دی تھی، اس سے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَيُّنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، اس سے دیکھنے والا دیکھنا دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے تھے، اس سے سننے کا سا سننا سنتے ہی نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ کون کر رہا ہے؟ اس طرح سے نہ کریں پلیز۔ ابھی یہاں پر دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور آپ اس طرح سے اگر حرکت کریں گے تو کیسے چلے گا بتاؤ؟ ہم یہاں پر سیکھنے آئے ہیں، دین کو سمجھنے آئے ہیں، تو پلیز وہ سمجھیے نا، ورنہ تو اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کے رب، آپ کو میں ایک حدیث بتاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے بیٹھ جاتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، پرندے بیٹھے، اس طرح سے بیٹھ جایا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھیں یا ہم جب کچھ بیان چل رہا ہے، کچھ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ سیکھ رہے ہیں ہم، تو اس وقت کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں پلیز۔ آپ کو پہلے بھی بولا تھا۔ اچھا، جو ابھی میں نے بتایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی کہ اب آپ کو نصیحت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا ہے دوزخ کے لیے، ان کا ریزن بتایا کیا کہ ان کے پاس آنکھ تھی، یعنی ان کے پاس دل تھا، اس سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں تھی، اس سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان تھے، اس سے سننے والا سننا سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان تینوں کو استعمال کر کے وہ حق بات یعنی سچ بات کے طرف لوٹنے کی یعنی پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اب مثال کے طور پہ کوئی ایتھیسٹ ہے، آپ جانتے ہوں گے ایتھیسٹ جو ایکس مسلمس ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، تو جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنا ہی ان کو کوشش کر لیں، ان کو سمجھائے، تو وہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آرگومنٹس پیش کرتے اپنے سامنے، بولیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، لیکن کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ لوگ اپنے ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہوتے ہیں، آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے، جب کوئی کوشش نہیں کرتا نا ان تینوں انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو ایسا شخص، ایسا انسان کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ سم بکم عمی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا۔ تو اب مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہو، تو اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے کہ نصیحت حاصل کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو جہاں یہاں پر اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو عربی میں بھی بہت اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لازمی ہے، کیونکہ ہم بتایا ابھی کہ اگر ہم اپنی نماز کو درست کرنا ہے تو لازمی ہے کہ قرآن کو، اور پھر ویسے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے تو قرآن کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن اگر سمجھنا ہے تو اس کا ترجمہ ضروری ہے، اور اگر ہم جو عربک گرامر سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو جب آنے لگے گی تو اور بھی آپ عربی میں بھی سیکھ سکیں گے، اور پھر دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو ترتیل کا مطلب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتا دیا ہے کہ حضور حروف کو تجوید کے ساتھ اور وقف کی معرفت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے خیال سے ہمیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، فی الحال یہی جانیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جانکار ہوں گے اچھے، جیسا کہ ابھی میں نے دیکھا بھی، حروف حلقی کے بارے میں جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بگنرز بھی ہیں، جیسے کہ سبھی نے بتایا کہ ابھی انہیں نہیں پتا تھا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور سیکھیں بھی عربی، لیکن تجوید کو سیکھیں مخارج کے ساتھ، لیکن بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم جلدی کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، کسی کو سمجھ نہ آ پائے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہمیں سیکھنے میں، آپ میں سے کئی ایسے بگنرس ہوں گے جن کو سیکھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں یہ کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے؟ آج کے لیے یہ بہت ہے۔ اینڈ گائز میں ایک چیز آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ چیز کنٹینیو نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ سر کی بات سننے بنا کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں لگے، مطلب بات چیت کر رہے ہو، یہ کہاں کی اچھی بات ہے یہ؟ دیکھو سر ہمارے نا بہت پیارے انسان ہیں، وہ کبھی آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، لیکن میرے سے آپ یہ امید مت کریے گا، میں بہت ڈینجرس انسان ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں یہ چیز میں، اگر آپ ہمارے سر کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرو گے۔ مجھے مت آپ پیارا مت سمجھیے گا کہ میں کچھ بولوں گا نہیں، میں شانت رہوں گا، میں آپ سب کی یہ چیزیں دیکھتے رہوں گا، نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا، آپ کو ڈسپلن برقرار رکھنا پڑے گا۔ اور سر آپ بالکل ٹینشن نہ لیا کریں، ڈائریکٹلی جب بھی کوئی انسان یہاں پہ گڑبڑ کرتا ہے نا، جیسے کوئی لائک اسکیچ پین سے کچھ مارتا ہے، جی جی تو جی، اسی لیے آپ میں نے وہ ڈائریکٹلی اس احادیث کا بیان نام، کی تھی، بالکل بالکل۔ آپ اس کا نام لیجئے، وہاں پہ نام دکھتا ہے نا، اس کا نام لے کے نا اس کو ریموو کر اوکے دیجئے سب کے سامنے۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کیسا ہے کہ جو پڑھنے والے لوگ یہاں پہ ہیں آلریڈی، ان لوگوں کو بھی ان کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، اور ایک ہمارے چیٹ سیکشن میں لوگ اپنا ہی الگ گن گا رہے ہوتے ہیں، الگ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار مطلب آپ سر آپ کو اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، قرآن کی بات بتا رہے ہیں، آپ سے کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی؟ آپ بعد میں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، آپ کے لیے ایک سیشن رکھ لیں گے، لیکن آپ سوچئے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کتنا مشکل ہو رہا ہوگا، ڈسٹربنس میسج پہ میسج کر رہے ہو، کتنی بری بات ہے یہ۔ تو پلیز اس چیز کا دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈسپلن ہمارے اندر نا بہت کمی ہے، ایکچولی ہم ایشینز ہیں نا، جو ایشین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ڈسپلن سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، میرا بھی یہی حال تھا پہلے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ عقل آ چکی ہے، تو آپ سب کو بھی عقل آ جانی چاہیے ابھی، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ، ہمارے دین میں بھی ڈسپلن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت درست، جزاک اللہ خیر۔ جی اور جیسا کہ ازدان بھائی نے آپ کو اب سمجھا ہی دیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آگے سے امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، غور و فکر سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور جواب دیں گے جب میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ دیکھیں ہم صرف اللہ کے دین کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میں نے ابھی آپ کو جو ہے مثال دی تھی حدیث سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دیکھیں یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، سسٹر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے سر پہ اگر کوئی پرندہ آ جائے تو وہ بتائیں ہلنے کی کوشش کرے گا؟ ہل سکتا ہے کیا؟ جم جائے گا، جم جائے گا بالکل. تو یہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے جو ہے وہ توجہ دیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی دیکھیں ہماری زندگی بہت لمبی زندگی نہیں ہے. مرنا ہے، مرنا نہیں ہے. ہر کسی کو مرنا ہے اور بہت جلدی مرنا. کسی کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر یعنی عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. کس کی آخرت کی تیاری؟ ہم مسافر ہیں. مسافر کا کیا ہوتا ہے؟ مسافر کیا ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف چند سامان ہوتے ہیں. وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ ضرور سکتا ہے لیکن اس کو اپنا گھر نہیں بنا لیتا. کسی پیڑ کے پاس اگر وہ بیٹھا ہے تو وہاں پر صرف سستا سکتا ہے وہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کے بسیرا بنا لے، اپنے ساز و سامان وہاں پر رکھ لے. ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر ہم مسافر ہیں تو ہمیں زندگی بھی اس طریقے سے گزارنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے. جس طرح سے آج ہم غور و فکر نہیں کرتے نا، توجہ نہیں دیتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باتوں میں مشغول تھے اور وہ ہنس رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے نا تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے نا تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ رویا کرتے. اور پھر آگے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر، عذاب قبر صرف سنوا دے، دکھانے کو تو چھوڑو، سنوا دے. لیکن مجھے ڈرے کہ اس ڈر سے کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، دیکھیں یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہی ہماری اصل زندگی ہے. مرنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے. ہم بہت بڑے گنہگار بھی ہیں. ہر کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا. ہم کسی کو بھی پاک سمجھتے ہیں لیکن غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے ہی انسان کو کہ انسان غلطی کرے گا ہی کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان غلطی نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ بتائیں کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو جس نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی ہو، بالکل پاک ہو؟ نہیں ہے نا. تو ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کبھی غلطی نہیں ہے، جن سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، ہے نا. معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے علاوہ ظاہر ہے ہر ایک انسان مسٹیک کر سکتا ہے. انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. ہم گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ باغیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. باغیوں کو، باغی کون ہوتے ہیں؟ جو بغاوت پر اتر آتے ہیں. بغاوت پہ مطلب کہ اگر کوئی شخص کوئی غلطی مسٹیک ہو جائے انجانے میں اور وہ فوراً رجوع کر لے گا تو یہ مومن ہے. کیونکہ مومن بھی گناہ کرتا ہے، کر سکتا ہے مومن بھی، کوئی حرج نہیں. لیکن مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ فوراً سے رجوع کرے گا اپنے رب کی طرف. لیکن جو بغاوت پہ اتر آتا ہے، جو باغی ہوتا ہے یا منافق کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا اور وہ اور بغاوت پہ اتر آئے گا، اس کو اور کرے گا وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ ایسی ہو کہ آگے کو نصیحت بن جائے. یہ نہیں کہ گناہ کر کے ابھی ہٹے اور پھر سے واپس سے وہ چالو کر دی. یہ نہیں ہے. ایسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے مارے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ذلیل کر کے مارے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فوراً چاہیے کہ ہم رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چھوٹی سی نصیحت تھی اور یہ میرے لیے بھی تھی، سبھی کے لیے تھی. یہ کوئی نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. چلیے اب ہم جو ہماری نیکسٹ کلاس ہے اس کو شروع کرتے ہیں. نیکسٹ سبق جو ہے ہمارا، یعنی کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے کس کا؟ طہارت سے متعلق. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوکے، نہیں معلوم تھا نا؟ معلوم نہیں تھا. اب تو پتہ چل جائے گا. خیر سامنے نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ آپ کو نا.
मैं अभी पूछ रहा हूँ कि अगर इससे पहले नहीं पता था तहारत का। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। चलो माशाल्लाह ताला, बाज को पता है बाज को नहीं पता है। चलिए आज इसको अच्छे से, जो बाज को पता है वो और अच्छे से इसको जान जाएंगे, और बाज को जिनको नहीं पता था वो आज तहारत का मतलब भी इंशाल्लाह जान जाएंगे। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहारत का लग़वी मफ़हूम अरबी जबान में ज़ाहिरी, इस पे गौर फिक्र नहीं करना कि इस पे ज़बात लिखा है, वो कभी कभी हो जाता है, हम जब बनाते हैं ना इसको तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं इसको जब बोलूंगा तो वो सही ही बोलूंगा। अरबी जबान में ज़ाहिरी और बातिनी गंदगी से सफाई या सफाई हासिल करने को तहारत कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी जबान में ज़ाहिरी गंदगी यानी नजासत ज़ाहिरी, जैसे कि गौस्ल करना, हम जैसे कि बाहर यानी बहुत सारी ज़ाहिरी गंदगी होती है, हमारे कपड़ों पर लग गई, हमारे बदन पे लग गई, है ना। जितनी भी ज़ाहिरी गंदगी होती है, हमारे घरों में गंदगी होती हैं, उसको साफ करने को क्या कहते हैं? तहारत कहते हैं। और जो है वह बातिनी क्या है? बातिनी यानी हमारी अंदरूनी, हमारे दिल के अंदर जो गंदगी होती है ना, जैसे कि हमारे दिल के अंदर क्या क्या गंदगी होती है? हमारे दिल के अंदर गंदगी होती है जैसे कि अ, जो कोई झूठ बोलता है ना, कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है ना, कोई किना करता है। बहुत सारे ऐसे काम है जो अंदरूनी हमारे अंदर, जो दिलों के अंदर जो गंदगी होती है, नजस होती है, उसको भी सफाई करने को, यानी जैसे हम तौबा करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? एकदम हसद होता है, बिल्कुल। वेरी गुड। तो इन सब को क्या कहते हैं? इनको साफ करने को भी जो है तहारत कहा जाता है, यानी जाहिरी और अंदरूनी। बताइए किसको कहते हैं तहारत? जाहिरी और हमारी बातिनी गंदगी को सफाई करने को तहारत कहते हैं। बताइए जाहिरी। जाहिरी, जाहिरी मतलब बाहर, मतलब बाहर जैसे हमारे जिस्म पे कोई गंदगी लगी हुई है, या हमारे जानमाज है उसके नीचे कोई गंदगी है, या हमारे घर है, घर के अंदर कोई गंदगी है, उसको साफ करने को क्या कहते हैं? तहारत कहते हैं। इसी तरह से अंदरूनी जो हमारी बातनी है, दिलों के अंदर जो हमारी गंदगी है, जिससे हम झूठ बोलते हैं, है ना, किना करते हैं, और सबसे बड़ी जो गंदगी है उसके ऊपर में मजीद थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, वो है शिर्क, जिसको अल्लाह ताला ने नजस कहा है। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फरमाया फरमाया है कि इन्नका लशिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो शिर्क जो है वो क्या है? वो भी गंदगी है, सबसे बड़ी गंदगी जो है वो शिर्क है ना। और चलिए हमने ये तो जान लिया कि अरबी ज़बान में ज़ाहिरी और बातिनी को तहारत कहते हैं, यानी गंदगी को, सफाई को हासिल करने को तहारत कहा जाता है। जब इनकी सफाई हो जाती है, यानी इनको हम जब पाक कर लेते हैं, सफाई करते हैं, तो उसको तहारत कहा जाता है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। बताएं मुझे, फिर मैं पूछूंगा भी। कल देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे पूछने की भी कोशिश करूंगा, जानने की। जी जी जी, माशाअल्लाह ताला। तहारत का जो शरई मफहूम है, तहारत का जो शरई मफहूम है, यानी शरीयत में तहारत किसे कहते हैं, वो मैं अब हम जानने वाले हैं आगे। शरअत यानी तहारत का शरई मफहूम ये है कि मुबाह। मुबाह का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मुबाह, मुबाह का मतलब जानते हैं? मुबाह, बताइए। ओके, मुबाह का मतलब होता है सफाई, साफ। मुबाह पानी या मिट्टी से हदस, हदस, है ना। मुबाह का मतलब होता है साफ, मुबाह का मतलब होता है साफ, क्लीन, क्लीन। मुबाह यानी साफ पानी, है ना। तहारत का शरई मफहूम ये है कि मुबाह पानी या मिट्टी, मिट्टी होती है ना, साफ मिट्टी हो गई, तो मुबाह पानी यानी साफ पानी, साफ पानी या मिट्टी से हदस। हदस किसे कहते हैं? हदस कहते हैं वुजू या गुस्ल को वाजिब करने वाले उमूर को, है ना, रफा करना, यानी दूर करना। और हदस किसे कहते हैं? यानी वुजू और गुस्ल को, जैसे कि यानी दो हदस होते हैं। एक होता है हदस जो है वो अकबर, और एक होता है हदस असगर। हदस अकबर जो है वो ये है बड़ा हदस, यानी जैसे जिससे हमारा गुस्ल
واجب ہو جاتا ہے ہم پہ، جیسے کہ کوئی جنوبی ہے نا، کوئی جنوبی ہو چکا ہے، نائٹ فال ہو گیا ہے، اسی طرح سے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا، ہے نا، میاں بیوی نے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ حدث ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو حدث اصغر ہے وہ یہ ہے کہ وضو، جس پر وضو واجب ہوتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ جیسے کہ ہوا خارج ہو جانا، یا جیسے ہم پیشاب کرنے گئے ہیں، پخانہ کرنے گئے ہیں، یا کوئی شخص سو گیا ہے، اس پہ بھی وضو کرنا چاہیے، سونے پر بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے ہمیں اس کے متعلق۔ یا شرمگاہ پر اپنا ہاتھ، یعنی ہمارا جو ہاتھ ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے، اگر شرمگاہ پہ، کپڑے پہ ہو وہ کوئی بات نہیں ہے، اگر کپڑے کے اوپر ہوا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر شرمگاہ پہ ڈائریکٹ ٹچ ہو جاتا ہے ہمارا ہاتھ، اس میں بھی دو رائے ملتی ہیں علماء کی۔ ایک یہ کہ شرمگاہ پہ ٹچ ہونے سے وضو کرنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث ملتی ہے، بٹ جو زیادہ رائے اور معتبر جو ملتی ہے، جہاں تک یعنی کہ سب کی زیادہ تر اس میں جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ شرمگاہ پر ہاتھ ٹچ کرنے سے بھی جو ہے وضو کرنا چاہیے، لازمی ہے، وضو کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ طہارت کا جو شرعی مفہوم یہ ہے کہ مباح پانی یعنی صاف پانی اور مٹی سے حدث، وضو، غسل واجب کرنے کو، یعنی رفع، یعنی دور، رفع کا مطلب ہوتا ہے دور، دور کرنے کو، یعنی دور کرنا، وضو، وضو اور غسل کرنے کو طہارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے دور، نجاست دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو شرعی مفہوم ہو گیا، یعنی شرعی مفہوم یعنی اس کا معنی جو ہے شرعی وہ یہی ہے طہارت کا، کہ ہم جو ہے وہ وضو اور غسل کرتے ہیں، جو گندگی کو دور کرتے ہیں نا وضو اور غسل کر کے، تو یہ شرعی معنی ہے۔ اور طہارت کا لغوی معنی، یعنی اگر طہارت کا ہم ڈکشنری معنی جانیں گے تو وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ظاہری یعنی گندگی اور باطنی گندگی کو بھی طہارت کہا جاتا ہے، باطنی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ طہارت کا اقسام، یہ رہا مانوی طہارت اور اسی طرح طہارت۔ اب یہ دو طہارتیں ہوتی ہیں، مانوی طہارت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دل اور جو روح کی صفائی ہے نا، اس کا تعلق اندرونی گندگی سے ہے۔ مانوی طہارت، طہارت جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مانوی، یعنی اندرونی جو طہارت ہے نا ہماری، جو گندگی کو صفائی کرنے کو کہتے ہیں مانوی، ٹھیک ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اللہ کی نظر سے چھپی بھی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے گھمنڈ، اب جیسے آپ نے بولا تھا گھمنڈ، اس میں حسد بولا تھا، گھمنڈ، ریا، حسد، غصہ، دشمنی، لالچ جیسی برے اخلاق جتنی بھی ہیں یہ سب مانوی میں آئیں گے، ہے نا، طہارت میں۔ اسی طرح سے قلب کی کٹھورتا ہوگی، اللہ کی یاد سے غفلت ہوگی، تو اس کی صفائی توبہ سے، استغفار سے، ذکر و اذکار، صبر، ہے نا، خدمت خلق سے، نیک نیت، تقوی سے اس کی صفائی ہوتی ہے، تو اس کو معنوی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ، اور جو ارسی طہارت ہے اسے کہتے ہیں جسم، یعنی کپڑوں، جگہ اور استعمال کی جگہ چیزوں پہ صفائی کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جو معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ارسی، ٹھیک ہے۔ تو سر امید ہے کہ یہ، سر لوگوں کا ایک کوشچن آ رہا ہے بار بار ریگارڈنگ ہاں، اچھا اچھا، بتائیں بتائیں۔ بچوں کا ڈائپر چینج کرتے وقت یا پوٹی ان کی، تو کتنے سال کے بچوں کا پھر وضو کرنا لازم ہے یا ایسا، یا غسل؟ کتنے سال کے بچوں کے پیشاب اور جو ہے وہ اس پہ اگر لگ جائے ہمارے اوپر تو وضو کرنا لازمی ہے یہ؟ جی 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 بالکل، جسٹ اچھا اچھا، جی۔ چلے، اس اس کو بھی اصل میں جانیں گے۔ اس میں دیکھیں لڑکے کے لیے الگ مسئلہ ہے اور لڑکی کے لیے الگ مسئلہ ہے، اور اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بتاؤں گا، کیونکہ یہ نیکسٹ تھا ہمارا، تب میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم انشاءاللہ کل جانتے ہیں۔ باقی پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر جیسے چھوٹا یعنی 1 سال سے کم کا بچہ ہے، یعنی جو دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس پہ صرف آپ اگر پانی بھی بہا دیں گے نا، صرف منہ مار لیں گے تو پاک ہیں آپ، یعنی غسل کرنے کی مطلب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کپڑا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس پہ اگر آپ پانی مار دیں گے، چھینٹے مار دیں گے پانی کے، اور یہ لڑکی کے لیے، سوری، یہ لڑکی کے لیے ہے، اور لڑکے کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ پانی بہائیں گے تو لازمی ہے، یعنی پانی ڈالنا اس پہ لازمی ہے، اور چھینٹے مار لینا کافی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میں مسئلہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہم جب یعنی یورین کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پیشاب کے لیے جاتے ہیں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے چھینٹے لگ گئے یا چھینٹا گر گیا،
ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں اب کپڑا چینج کرنا پڑے گا، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسانی سے اس کی وضاحت کری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو 3 مرتبہ اس کو صاف پانی سے چھینٹے مار لیتے ہیں نا صرف اس پہ، تو وہ صاف ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا، پھر ہمیں کپڑا چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی کپڑے میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے بس 3 مرتبہ آپ کو چھینٹے اس پہ مارنی پڑیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری کہ نہیں؟ جی جی جی۔ بہت سے بولتے ہیں نا کہ ارے یار میرے چھینٹے لگ گئے ہیں، نالی کے چھینٹے آ گئے ہیں، اس کے چھینٹے آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، یا بہت سارے بولتے ہیں، مطلب کئی لوگ بولتے ہیں کہ ارے میں نے یار ایسے کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، میں نماز پڑھنے اب نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے، نماز لازمی ہے، نماز پڑھنا لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آسانی فرمائی ہے کہ 3 مرتبہ اگر کسی نے اس پہ چھینٹے مار لیا تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی گندا ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی آپ کی پینٹ ہے جو کہ پوری آگے سے مطلب پوری آپ کسی نالے میں گر جاتے ہیں، یا بہت زیادہ چھینٹے آ جاتے ہیں، تو چینج کر سکتے ہیں، وہ تو ظاہر چینج کرنا پڑے گا، لیکن چھوٹی سی تھوڑی تھوڑی اگر چھینٹے آ جاتی ہیں، بہت سے بولتے ہیں یار اب ذرا سی چھینٹے آ گئی ہیں تو لہٰذا میرے کو کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، بہت ساری باتیں کرتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے، اور نہانا بھی لازمی نہیں ہے اس میں نا، ٹھیک ہے۔ غسل واجب کب ہوگا؟ جب بتایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ازدواجی واجب تعلق قائم کرتے ہیں تب غسل فرض ہو جائے گا، اگر کسی کو نائٹ فال ہوتا ہے غسل فرض ہو جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، اس میں مزید ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال جو ہم جان رہے ہیں وہ یہ ہیں، اقسام جان رہے ہیں اور ساری چیزیں جان رہے ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب کے جتنے بھی، یہ تو بہت میں نے بتایا تھا ابھی یزدان بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی کہ طہارت کے مسائل تو ایسے ہیں کہ پورا سال بھی نکل جائے نا، بہت باریکی ہے، حیض کے مسائل ہیں، اور یہ جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پوری کھلی ہوئی ہے، تو اس لیے لازمی ہے مسلمان کو سمجھنا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے جڑے ہوئے کئی مت بن جاتے ہیں، مت بنا لیتے ہیں لوگ، اور پھر کیا ہوتا ہے پوری زندگی اس طریقے سے گزار ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے نالج حاصل کرنا اور اس کے بارے میں جاننا سب ہر مسلمان کو جو ہے پاکی ادائی ایمان ہے بالکل، تو اس لیے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ جانے اور علم کو سیکھے، تو انشاءاللہ تعالی میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہیے نہیں، لیکن مجھے لگا کہ ضروری ہے آج کے ٹائم پہ ینگسٹرز کو اس بارے میں معلومات ہونا، چاہے ہماری خواتین ہوں، چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہوں، سب کو اس بارے میں نالج ہونی چاہیے، طہارت کے مسائل یعنی اندرونی جو ڈیٹیلز میں ہوتے ہیں نا ان سب کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں طہارت کے اقسام جو ہے، قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے انما المشرکون النجس، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مشرک تو نجس ہیں، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کیونکہ شرک ہے، شرک جو کرے گا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے بڑا پاک نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، انہیں کپڑے بڑے برانڈ کے پہنے ہوئے ہیں، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، اچھے گھر میں صاف صفائی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دم اچھا نظر آ رہا ہے، سامنے تو دکھ رہا ہے کہ یار بہت صاف ستھرا بندہ ہے، یعنی اتنا صاف ہے نا کہ یعنی بہت ہی زیادہ صاف، کہ کوئی سوچنے والا بھی اس پہ وہی نہیں کر سکتا غور و فکر، وہ کہے گا کہ یار اتنا صاف آج تک ہم نے نہیں دیکھا بندے کو، لیکن اگر وہ شخص شرک کرتا ہو، بدعات ہو اس کے اندر، یعنی کہ شرک میں مبتلا ہو وہ شخص، یا بدعات کرتا ہو، یا بہت سارے ایسے کام کرتا ہو جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ پاک ہو سکتا ہے؟ پاک کہلائے گا؟ بتائیے۔ نہیں، کیونکہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون النجس، یعنی کہ مشرک تو سوائے گندگی کے کچھ نہیں، یعنی کہ گندگی ہے، نجس ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سب سے بڑی گندگی جو ہے وہ شرک ہے، اور وہ شرک جب انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے اندرونی، یعنی اپنی جو جتنی بھی گندگی ہے اس کو صاف کر لیتا ہے، تو وہ کیا پاک ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ایک شخص چاہے کتنا ہی اچھا لباس پہنتا ہو، پینٹ کپڑے وغیرہ سب مہنگے سے مہنگے اچھے سے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہو، لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، خرافات میں مبتلا ہے، ان ساری چیزوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے، یعنی باہری یعنی ظاہری جو اس کی پاکی ہے نا اس کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی، یہ ریئلٹی ہے، کیونکہ اس سے بڑے سب سے پہلے مانوی ہے نا، طہارت مانوی، یعنی طہارت پہلے اندرونی طہارت، یعنی کہ ہماری جو اندر کی جو طہارت ہے سب سے پہلے وہ ضروری ہے، باہر کی تو شریعت ہے، شران ہے،
وہ تو بعد میں آئے گی کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس پہ تو بعد میں فرض ہوگا کہ غسل کرنا ہے، اسے وضو کرنا ہے نا، لیکن سب سے پہلے جو ہمیں جو پاکی حاصل کرنا ہے وہ اپنے اندرونی۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک یعنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنانا کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ اور کسی بھی غیر اللہ کو یہ اختیار سمجھنا کہ اس کے سارے، یعنی کہ اس کے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، اللہ کے علاوہ چھوڑ کے کسی کو بھی یہ سمجھنا کہ وہ نفع و نقصان کا ظاہری طور پر نہیں، ظاہری طور پہ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے مدد مانگتا ہوں آج کہ یار مجھے کچھ پیسے چاہیے، اب اس نے مجھے پیسے دے دیے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں، یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بیکاز اس لیے وہ سامنے موجود ہے، وہ قادر ہے اس پہ، وہ پیسے دینے پر قادر تھا نا، اس کے پاس پیسے ہیں نا، تو انہیں دے دیے، تو اس لیے جو ہے وہ قادر تھا۔ اور اس کی اجازت ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 پڑھیں گے اگر ہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر خود اجازت دے رہا ہے اس کی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مثال کے طور پہ میں ضرورت مند ہوں، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ضرورت مند ہے بہت زیادہ کوئی شخص، تو ظاہر ہے اگر آپ اس پہ قادر ہیں تو اس کی مدد کریں، نیک ہیں آپ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو آپ شاید جانتے ہوں گے، انہوں کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیک نہیں ہو سکتے آپ اگر آپ قادر ہو کہ کسی کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو آپ مفسرین ہو، ہے نا، آپ بولتے ہیں نا کہ آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن تو ایسی طرح سے یہ تو خدمت خلق ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک ہوگا تب جب کوئی شخص، جیسے میرا دوست تھا سامنے، وہ مجھے پیسے دے سکتا تھا، قادر تھا، اب وہ انتقال ہو جائے، اس کا خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، اب میں یہ کہتا ہوں اس کی قبر پہ جا کے کہ کوئی بھی میرا دوست ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں فلاں یار میری مدد کر دو، یار تم نے میری پہلے بھی مدد کری تھی، یار تم نے مجھے پیسے دیے تھے تو میری مدد کر دو۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ میری مدد کر سکتا ہے؟ بتائیے چیٹ سیکشن میں۔ جی، برزخ میں چلا گیا، یعنی کہ انتقال کر گیا ہے تو وہ آ نہیں سکتا دوبارہ نا، تو وہ کیسے مدد کر سکتا ہے نا؟ بالکل بالکل۔ تو یہی ہے کہ ہم مدد صرف جو ظاہری ہے، سامنے موجود ہے، ہمیں ہمارے سامنے وہ قادر ہے اس پہ، تو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ غیب میں بھی مدد، یعنی مین جو ہمارا پوائنٹ ہے نا وہ ہے غیب۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے جو غیب ہے، یعنی سامنے موجود نہیں ہے، اس سے مدد حاصل کرنے کو ہی شرک کہا جاتا ہے، اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا کہ بھئی یہی میرے نفع کا مالک ہے اور یہی میرے نقصان کا مالک ہے، اور نقصان کا بھی نہیں تو نفع کا مالک بھی کسی کو اگر سمجھتا ہے کوئی کہ یار میرا تو یہی کام بنا سکتا ہے، اور سامنے موجود بھی نہیں ہے اور مانگ بھی رہے ہیں ہم اس سے، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہو کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو مجھے بتائیں کہ کسی اور کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی، کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی؟ بالکل نہیں رہ سکتی۔ جب بنانے والے خالق نے یہ فرما دیا کہ مجھ سے مانگو نا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں، تجھ ہی سے، یہ نہیں ہے نا، تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی صرف خالص اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہاں بھی یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن آگے کیا فرمایا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر، کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مثال کے طور پہ ایک میں مثال دوں آپ کو، کہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی راجا ہوتا ہے، کوئی قادر ہوتا ہے، اگر لوگ جب اس سے مانگنے جاتے ہیں تو ایک بار دے دے گا، دو بار دے دے گا، تین بار دے دے گا، لیکن اگر وہ بار بار اس سے مانگنے لگیں تو کیا وہ خوش ہوگا؟
نہیں، کہیں نہ کہیں اس کو جائے ظاہر ہے کہ یہ احساس ہونے لگے کہ یار یہ تو مانگنے لگا ہے مجھ سے، یا منہ بنا لے گا، یا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، لیکن وہ خالق، وہ مالک، وہ رب العالمین جس نے ہمیں بنایا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے زندگی دی، جو موت دے گا، وہ رب العالمین کیا ہے؟ وہ کیا فرما رہے ہیں رب العالمین؟ کہ مجھ سے مانگو، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اس سے کوئی نہیں مانگتا تو وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. یعنی دیکھو، بالکل بالکل جو ہے وہ اپوزٹ بات ہے. یعنی کہ ایک انسان سے اگر کوئی مانگنے چاہے تو وہ تو منہ بنا لے گا 2 3 بار میں جائے گا، لیکن ایک جو خدا ہے، خدا اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو کہا ہے کہ میری عبادت سے تکبر، تو عبادت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا معنی بتایا وہ یہ ہے، الدعاء والعبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے. یعنی ہم جو دعا کرتے ہیں وہی عبادت ہے. تو عبادت خالص کس کے لیے؟ مجھے بتائیں خالص کس کے لیے ہے عبادت جو ہے وہ؟ خالص کس کے لیے ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، عبادت کس کے لیے ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے نا. تو دعا کس کے لیے ہونی چاہیے پھر؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو حدیث دکھا دوں گا یہ والی بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. تو دعا کس سے مانگنی چاہیے پھر؟ دعا بھی خالص کس کے لیے ہوگی؟ کس سے ہوگی بتائیں؟ اللہ سے، بے شک، ہے نا. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز سمجھنا، غیب میں مدد مانگنا کسی اور سے، غیر اللہ سے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس کے سوا مانگنا اس کو شرک کہتے ہیں. اور شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 116 کے اندر، اور آیت نمبر 48 کے اندر، یعنی 48 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح یہ بات فرما دی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ شرک کون سا وہ گناہ ہے جسے کبھی بخشا نہیں جائے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے. یعنی بخشے گا ہی نہیں. اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے نا میرے بھائی اور بہنوں، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے نا، تو واللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے بخشے گا نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ جس کو چاہے گا تو بخش دے گی. اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، چاہے گا ہے اس میں بھی بہت سے اس کا غلط فہمی یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی گناہوں کے لیے تو کہہ دیا ہے چاہے گا، تو لہٰذا کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، کیا کرنا. نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپشن ضرور رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کو لازمی کر لو، پکڑ لو اس کو. نہیں، یہ آپشن ہے، چاہے تو نہ بخشے. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. چاہے تو نہ بخشے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ضرور رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ رستے سے دور جا پڑا. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، ہے نا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، اور جہنم اس کا مقدر ہو گیا. اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہمیں توحید کو سمجھنے کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں توحید آ گئی نا، سچ بتا رہا ہوں میں، کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، واللہ میں بتا رہا ہوں کہ جو توحید پر ایک بار مر گیا نا، توحید پر ایک بار مر گیا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. لیکن توحید اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور توحید کیا ہے؟ کہ خالص صرف غیب میں مدد کے لیے اللہ ہی کو پکارا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ایکسپلین ٹھیک سے ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انہو انما المشرک النجس، یہ اس میں اصل میں یہ رومن میں لکھا ہوا ہے نا. تو کیا فرمایا ہے کہ نجس ہیں، مشرک جو ہے وہ نجس ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما المؤمنون لا یجس، یجسو، یعنی کہ مومن جو ہے وہ نجس
क्यों नहीं होता बताएं? पूछ रहा हूँ आपसे, गाइस आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं क्यों नहीं होता, मोमिन नजस क्यों नहीं होता? आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आवाज आ रही है। मोमिन नजस क्यों नहीं होता बताएं, मोमिन नजस क्यों नहीं होता? मोमिन जो है वो नापाक क्यों नहीं होता? जी, ईमान से बिल्कुल भरा होता है, दिल पाक होता है, बिल्कुल बेशक। मोमिन बिल्कुल बिल्कुल, मोमिन का दिल जो है ईमान से भरा हुआ होता है, और वो शिर्क से पाक होता है ना। बिल्कुल। मुशरिक तो नजस है, तो इसलिए हमें चाहिए। और शिरक सिर्फ यही नहीं है, और शिरक जो है वो अल्लाह के अलावा यानी किसी भी गैरुल्लाह को, किसी बुत को, किसी भी इंसान को, कोई इंसान दुनिया से जा चुका है, उसको उसको अगर हम अपना कारसाज समझते हैं तो यही शिरक है, ठीक है। बाकी शिरक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिसको हम आगे चल के इंशाल्लाह हम जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही बहुत है, और वक्त भी ज़्यादा हो गया है, आज बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है। कल मैं इंशाल्लाह ताला इसके बारे में आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। एक एक सवाल पूछूंगा, चाहे तो हम सबसे जो है वो म्यूट अनम्यूट करके भी मैं इंशाल्लाह ताला पूछ सकता हूँ। तो आप रेडी रहना, ठीक है। अब मैं चैट सेक्शन में नहीं, वैसे भी मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा हमारा डीपली है ना, और डिटेल में है, तो समझने के लिए तो मैं बिगिनर से पूछूंगा, क्योंकि सब जानकार भी हैं इसमें, कुछ हजरात, तो उनको तो पता है, लेकिन बिगिनर्स को पूछना ज़रूरी है, ताकि वो बता सकें कि क्या उनको समझ में आ पा रहा है, क्या वो सीख पा रहे हैं या नहीं, या उनके तलफ़ुज़ में जो है वो कोई कमी है, किस तरह से वो जो है वो हरूफों की अदायगी करते हैं। तो ये मखारिज जो है वो सुनकर ही आएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा वरना कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। तो आज के लिए बहुत है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त भी दिया माशाल्लाह ताला, आप जिस तरह से वक्त दे रहे हैं और समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म को सही से सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। एंड गाइस, बिल्कुल। चैट सेक्शन में मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग मज़ार के बारे में और भी वसीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें। अगले जो सेशंस होंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में था ही नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही थी, कुरान की बात हो रही थी। कुरान में अल्लाह ताला जो फरमाता है हमने वो बताया है। यहाँ पे आपको अगर आपको एक बात बताएं, एक छोटा सा सवाल है मेरा आप सबसे। अगर यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही हो, अल्लाह जो कह रहा है वो बात हो रही हो, तो आप अल्लाह की बात मानोगे या फिर वसीले की या फिर मज़ार की बात मानोगे? मुझे बस इतना बता दो, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, ये मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश और छोटा सा सवाल, जिसमें मैं कोई आपसे कोई लड़ नहीं रहा हूँ या कुछ ऐसा नहीं है। एक छोटा सा आपसे सवाल है कि जहाँ पे अल्लाह की बात हो रही हो, अल्लाह के कुरान की बात हो रही हो, आप अल्लाह की बात मानोगे, अल्लाह की बात सुनोगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनोगे, या फिर आप मज़ार करते रहोगे, वसीला करते रहोगे, आप ये चीज़ें बोलते रहोगे? मैं बस ये दोनों में से आप क्या चूज करोगे, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। ये छोटा सा सवाल मेरा ये। बस बात खत्म हो जाती है जब यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है, बात खत्म, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप अल्लाह को ही चूज करोगे ना, क्योंकि अल्लाह यार, अल्लाह डायरेक्ट अल्लाह की बात हो रही है यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और रही बात दूसरों को समझाने की, तो इस्लाम जो है हमें दूसरों को किसी को समझाना नहीं है, हमें अपनी बात पहुंचानी है। किसकी बात? अपनी नहीं, सॉरी, अल्लाह की बात को पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर कोई उससे नसीहत हासिल करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो वो हक तक पहुंच जाएगा। कोशिश नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, अपने बाप दादा के उस चीज़ पे चलता रहेगा जो उसको बचपन से सिखाया गया है, तो फिर वो उसका खात्मा उसी चीज़ पे होगा। सिंपल सी बात है। हमारा काम है हक पहुंचाना। हम अल्लाह की बात पहुंचा रहे हैं आप तक, तो आपका काम है उसको सुनना, उसको वेरीफाई करना खुद जाके कि जो हमने आपको बताया है क्या वो सच में सही था, या फिर हमने मन घड़न अपनी तरफ से बताया।
تو اس کا ریکارڈنگ مل جائے گا، ایک ایک چیز کو جا کے اچھے سے ویریفائی کرو، قرآن سے ویریفائی کرو، اگر کوئی چیز ایسی آپ کو لگتی ہے تو کل آپ آ کے سر سے پوچھ لینا، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا جائے گا۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔